खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत के साथ आपका होस्ट पादरी एजाज यूसुफ हाजिर है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए, जिसमें हम होशना टेलीविज़न के वसीला से खुदावंद के मुकद्दस कलाम की बरकत को हासिल कर रहे हैं। और अभी हम एक नई सुबह में आज की बरकत का आगाज़ करने वाले हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस टेलीविज़न के लिए और आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ खुदा के खादम कलाम मुकद्दस की बरकत को लेकर हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में हम पादरी अनवर अमीर साहब, जिनका ताल्लुक FGA चर्च बस्ती बलोचा से है, वो आज हमारे साथ मौजूद है। हम पादरी साहब आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। खुदावंद का शुक्र हो कि हम खुदा के मुकद्दस कलाम को रोज़ बरोज़ नए तौर से सीखते हैं, और यही होशना टेलीविज़न का ख़ास मकसद है कि हम खुदा के कलाम की बरकत हासिल करें। तो आएँ आज की बरकत हासिल करने के लिए खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तिलावत सुने। मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका 13वां बाब और उसकी 12वीं आयत की तिलावत सुने। कलाम मुकद्दस में नए अहदनामे में रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका 13वां बाब और उसकी 12वीं आयत की तिलावत हम सुने। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तिलावत हम सब की ज़िंदगी के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। अजीज़ नाज़रीन, आए हम सब अपने सर खुदावंद के हुजूर झुकाएं, खुदावंद के मुकद्दस कलाम के लिए खुदावंद से दुआ मांगे। और मैं चाहता हूं कि पादरी अनवर अमीर साहब इस दुआ में रहनुमाई करें। आए दुआ करें। पाक खुदा, तू बड़ा मेहरबान है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने इस ज़मीन पर हमें अपने जलाल में शरीक किया, अपना कलाम बख्शा जो हमें मुनव्वर करता है। तेरी मिन्नत करते हैं कि आज का तेरा कलाम जितने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे और तेरा जलाल सब पर मुनक्स हो, मसीह यीशु के जलाली नाम में। आमीन। बहुत शुक्रिया पाद साहब। आज हम जिस मजमून पे, जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करने वाले हैं, वो हमारा मजमून है कि क्रिसमस का तकाज़ा। क्रिसमस तकाज़ा क्या करता है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि क्रिसमस सीज़न है और आज की सुबह हमारे लिए बहुत बाबरकत है कि आज हम क्रिसमस के तकाज़े पे बात करेंगे। और पादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो शेखुपुरा के बुज़ुर्ग तरीन खुदाम में शुमार किए जाते हैं और खुदा ने बहुत बरकत दी है। मैं चाहूँगा कि खुदा के खादम अपने तजर्बे की सूरत में खुदा के कलाम के मुताबिक हमें क्रिसमस के तकाज़े पे सिखाएं कि हमें किस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहिए और क्या हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। जी पर साहब। जी, सबसे पहले तमाम नाजरीन की खिदमत में, आपकी खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ होशना TV के लिए, जिसने शेखुपुरे की शान को और बढ़ाया। आपने बहुत अच्छे मजमून का चुनाव किया है क्योंकि क्रिसमस सीज़न चल रहा है और हकीकत यही है कि हमें पता होना चाहिए कि ये हर साल जो मसीह यीशु का जन्मदिन आता है, क्रिसमस आता है, ये हमसे क्या तकाजा करता है। और आयत भी आपने खूब इसका चुनाव किया। इस वक्त मैं बात करना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ी डकैती जो हो रही है वो रोशनी को चुराया जा रहा है। और डकैत कौन है? इब्लीस, लूसीफर जो है वो रोशनी को चुरा रहा है, इसलिए नहीं कि उसको रोशनी की जरूरत है। वो रोशनी की अहमियत से वाकिफ है क्योंकि वो जानता है कि अगर रोशनी होगी तो फिर मसीह यीशु के मानने वाले लोग जो हैं वो फतह पाएंगे। वो इस बात से वाकिफ है कि अंधेरा उसकी फतह है और रोशनी में वो शिकस्त पाएगा। इसलिए वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि मैं रोशनी को चुरा लूं। और रोशनी है क्या?
روشنی ہے یسوع مسیح، بے شک، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ روشنی اور زندگی ہے۔ جو اسے پہن لیتا ہے، جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے، وہ خود بھی اس روشنی سے چارج ہو کر وہ خود بھی روشنی منعکس کرنے والا بن جاتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک میں اس دنیا میں ہوں میں دنیا کا نور ہوں۔ اس سے کیا مطلب؟ اصل میں وہ یہ ریئلائز کروانا چاہتے ہیں کہ تم دنیا کے نور ہو، اب میرے جانے کے بعد یہ روشنی پھیلانے کا کام تمہارے پاس ہے۔ اور جیسے آج جس سیٹ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ملاکی نبی کے صحیفے میں المسیح کے تعلق سے پیشنگوئی میں بتایا گیا ہے کہ وہ آفتاب صداقت ہیں، بے شک، اور ان کو سچائی کے سورج سے تشبیہ دی گئی۔ اس زمین پر تمام زمین کو سورج جو ہے صرف روشنی ہی نہیں دیتا، اس کے اندر اور بہت سی چیزیں، انہی روشنی کی کرنوں میں ہماری شفا ہے، ہمارے لیے انرجی ہے اور بہت ساری چیزیں۔ اسی طرح آفتاب صداقت جو ہے ہماری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اس میں بے شمار برکات ہے۔ بے شک، بے شک، اس روشنی میں ہمارے لیے حوصلہ ہے، ہمارے لیے امید ہے، ہمارے لیے اختیار ہے، ہمارے لیے آگے بڑھنے کے لیے جستجو ہے، بے شمار چیزیں ہیں، اور ان چیزوں سے ابلیس واقف ہے، اس لیے وہ اس آفتاب صداقت کی روشنی کو چرانا چاہتا ہے اور اندھیرے کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن مقدس پالوس جو ہیں ان کو اس بات کا تجربہ ہے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں تاریکی کے کاموں کو چھوڑنا ہے، کیونکہ ابلیس کیا کرتا ہے، وہ ہماری نافرمانی کے کاموں کو لے کر اندھیرا پھیلاتا ہے، بے شک، ہمیں استعمال کرتا ہے، وہ ہمیں مسیح سے دور کرتا ہے۔ حالانکہ مسیح یسوع جو ہے وہ آدم ثانی کے طور پر آئے، کیونکہ آدم اول جو ہے جب وہ فیل ہو گیا تو یسوع مسیح آدم ثانی بن کر آئے تاکہ پھر سے بنی نوع انسان کو، آدم کو بحال کر سکے، خدا کے ساتھ ملاقات کروا سکے۔ آمین۔ تو نہ صرف کرسمس یہ تقاضا کرتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ خدا کے ساتھ ملاقات، ریکنسلیشن، کہ نہ صرف خدا کے ساتھ بلکہ انسان کے ساتھ بھی ہماری صلح۔ تو مسیح یسوع اس لیے آئے کیونکہ پہلا انسان جو ہے، ہم آدم کو دیکھتے ہیں کہ جب اس کی زندگی میں سے سچائی کو لے لیا گیا، ابلیس نے سچائی کو، اس روشنی کو چرا لیا، تو نہ صرف جو ہے وہ خدا سے جدا ہوئے بلکہ رشتوں میں بھی بگاڑ آ گیا۔ بے شک، ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، لیکن مسیح یسوع جو ہے انہوں نے پھر سے جو صورت خدا نے دی تھی، جو خدا چاہتا تھا، اس کو بحال کرنے کے لیے کہ آدم کی یہ صورت بحال ہو، جنم لیا، اور جنم لے کر ثابت کیا کہ میں ابلیس پر غالب آیا ہوں۔ چھوڑا نہیں ابلیس نے، بالکل، ابلیس چاہتا تھا کہ میں مسیح یسوع کو بھی تاریکی میں لے جاؤں۔ آپ جانتے ہیں کہ بیابان میں جب مسیح یسوع نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو بیابان میں ابلیس نے شک ڈالا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، لفظ اگر جو ہے یہ شک ڈالتا ہے، اور اس نے کوشش کی کہ میں کسی طریقے سے اس سے جو ہے روشنی چھین لوں، اس کو تاریکی میں لے جاؤں، یہ شک میں پڑ جائے، یہ چیک کرے کہ اگر واقعی میں خدا کا بیٹا ہوں تو میں ان پتھروں کو میں کہہ ہی دوں کہ یہ روٹی بن جائے۔ لیکن وہ اس سچائی سے بھرا ہوا، اسی لیے تو اسے آفتاب صداقت کہتے ہیں، بے شک، کہ وہ سچائی سے بھرا ہوا ہے، کلام سے بھرا ہوا ہے، اور فوراً کلام کا استعمال کرتے ہوئے ابلیس کے دانت کھٹے کرتا ہے
کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ تمام ان باتوں سے جو خدا کے منہ سے نکلے، جو خدا کے کلام سے زندگی ہے۔ تو وہ خود زندگی کا منبع، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے انسان بن گیا، بے شک کمزوری کی حالت میں آیا۔ اسی لیے تو ابلیس کو یہ موقع ملا، اسے بھوک لگی تھی۔ ہاں جی، 40 دن کے فاقے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کمزوری فیل کرتا ہے، بے حد کمزور ہو جاتا ہے اور بھوک بھی ستاتی ہے۔ بدن ضرورت ہے بدن۔ ہاں، تو اس نے جو ہے وہ پوری کوشش کی، اور پھر ایک بار نہیں 3 بار آزمایا، لیکن یسوع مسیح نے اس پر فتح پائی۔ بے شک اصل میں کرسمس جو تقاضا کرتا ہے وہ ہم سے اب یہ تقاضا کرتا ہے کہ اب وہ جنم لینے والا ننھا یسوع نہیں ہے، اب وہ ہمارا شفاعت کرنے والا خدا باپ کے داہنی طرف بیٹھا ہے، بے شک اور ایسا ایڈوکیٹ ہے، ایسا منجا ہوا وکیل ہے کہ وہ کوئی مقدمہ ہارتا ہی نہیں۔ بے شک تو اب کرسمس یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر میں مسیح سے پیار کرتا ہوں، اگر میں کرسمس کی حقیقی خوشی پانا چاہتا ہوں، تو کرسمس یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں اس آفتاب صداقت کی روشنی سے منور ہو جاؤں، بے شک میں دنیا کا نور بن کے اب روشنی مجھ میں سے نکلے، اور صرف یہ میرے لیے ہی نہیں، آپ ہی کے لیے نہیں، بلکہ ایک میں آیت پڑھتا ہوں، مقدس پالوس، جس کو میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ پہلا بالغ مسیحی وہ ہے۔ بے شک تو وہ اپنے روحانی فرزند تیتس کو لکھتا ہے 2 باب کی 11ویں آیت میں، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے۔ یہ فضل مسیح یسوع کی صورت میں، جس کا وعدہ پیدائش کی کتاب میں ہی کر دیا گیا کہ ابلیس کے کاموں کو نیست کرنے کے لیے، اس کے سر کو کچلنے کے لیے عورت کی نسل سے جو ہے وہ ایک شخص آئے گا، اور وہ میرا اور آپ کا بلکہ تمام انسانوں کا نجات دہندہ یسوع ہے۔ آمین آمین۔ عزیز ناظرین، خدا ان کی شکر گزاری ہے کہ آج ہم کرسمس کے تقاضے کے موضوع پر ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور خدا کے خادم بڑی خوبصورتی سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ کرسمس ہماری زندگی سے ایک تقاضا کرتا ہے۔ یہ جو کرسمس سیزن ہے، یہ جو دن ہے، یہ بہت بابرکت ہے، اور آج اپنی روٹین کے مطابق آپ صبح کے اپنے کام کاج میں جانے والے ہیں، تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے کام کا، اپنے دن کا آغاز کریں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ تقاضا کیا ہے خدا کا، اس تقاضے کو، اس خدا کی مرضی کو اپنے دل میں رکھ کر خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ یہ دن گزاریں، تاکہ یہ دن ہماری زندگی کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ کہ ناظرین، ابھی یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں اور آپ کے ساتھ دوبارہ گفتگو کا یہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آفتاب صداقت میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا موضوع بہت بابرکت ہے، جس میں ہم خدا کے مقدس کلام کے مطابق کرسمس کے تقاضے پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور خدا کے خادم پاسٹر انور امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو گفتگو کر رہے تھے کہ ابلیس جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے، جو ہمارے اندر سے جو روشنی کے کام ہے، آفتاب صداقت کے جو کام ہے، وہ ہمارے اندر سے چرا لیتا ہے۔ تو ان کو ہم کس طرح سے
جاری رکھ سکتے ہیں, کس طرح سے ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وفادار رہ سکتے ہیں, اور کرسمس پہ کس طرح ہم خدا کی قربت کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ گفتگو جاری ہے, اور میں چاہوں گا کہ پادری صاحب آپ مزید ہمیں اس کے بارے میں کیا سکھانا چاہیں. جی شکریہ. تو بات ہم کر رہے تھے کہ مقدس پالوس ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ یہ فضل صرف کسی ایک قوم, کسی واحد فرد کے لیے نہیں ہوا, بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے یہ فضل جو ہے وہ جاری ہوا. تو چونکہ ٹاپک کرسمس کا تقاضا ہے تو کرسمس کی طرف آتے ہیں, مسیح یسوع کی پیدائش کی طرف. مقدس متی کی انجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں, پہلے باب کی 18ویں آیت سے یہ واقعہ جب پڑھتے ہیں تو آپ اس بات سے واقف ہیں کہ مقدس یوسف جو ہیں ان کے خواب میں فرشتہ جو ہے وہ ان سے ملاقات کرتا ہے, اور چونکہ وہ مقدسہ مریم کے تعلق سے جان چکے ہیں کہ وہ حاملہ ہے, اس لیے وہ ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں. لیکن فرشتہ جو ہے, خدا کا پیغمبر جو ہے, وہ ان کو تقویت دیتا ہے, ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, اور ان کو کہتا ہے کہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور نہ صرف مقدس متی اگلی آیت میں ایک پیشنگوئی کا بھی ذکر کرتے ہیں جس میں لکھا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہوا کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. تو اب یوحنا کی انجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مقدس یوحنا پہلے باب میں ہی بتاتے ہیں کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا. کس نے ظاہر کیا؟ بیٹے نے, اس کے بیٹے نے, جو اکلوتا تھا لیکن ہمارے لیے پلوٹا بن گیا, جس نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں, جس نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے وسیلے یہ بھی لے پالک فرزند بننے کو ہے. تو کرسمس تقاضا کرتا ہے کہ یسوع مسیح کو اگر واقعی میں نے پہن لیا ہے جو روشنی ہے, تو پھر تاریکی یعنی گناہ میرے اندر نہیں ہونا چاہیے. اور اگر تاریکی میرے اندر سے ختم ہو گئی ہے, میں روشنی سے منور ہو چکا ہوں, تو پھر یہ پیشن گوئی اب میں نے پوری کر دی ہے کہ اس کا نام ایمانویل رکھنا, یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے. اور اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے نور کو حاصل کر لیا, میں نے یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کر لیا, نجات کا کام میرے اندر ہو رہا ہے, تو پھر یہ میری ڈیوٹی ہے کہ اب میں نے خدا کو ظاہر کرنا ہے. جان کو ہائیڈ مجھے یاد آیا کہ وہ اتنے خدا کے روح سے, اس کے فضل سے, جلال سے معمور تھے کہ ایک شخص ایک مسیحی سے پوچھ رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے خدا کو نہیں دیکھا, ہمارے خدا جو ہیں ہم ان کو جانتے ہیں, ان کی صورت کو جانتے ہیں, لیکن ہم آپ کے خدا کو نہیں جانتے. تو جب اس مسیحی نے خدا کی صفات بتائیں تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کے خدا کو دیکھ لیا. اور اس نے کہا کہ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کا پاسٹر ہے جان ہائیڈ ہے, میں نے اس کی صورت میں خدا کو دیکھا ہے. تو یہی ہم سب سے تقاضا کرسمس کرتا ہے کہ ہم خدا کی ذات کو ظاہر کریں. بے شک. اور یہ تب ہی ہوگا جب ہم روشنی کی اہمیت کو جان لیں گے, جب ہم روشنی کو جو ہے وہ اپنے اندر سٹور کرنا شروع کریں گے. مقدس داؤد
کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اگر ہم خدا کے ساتھ، اس کے بیٹے کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو پھر ان کی باتیں، ان کے کام، وہ ہماری باتیں ہمارے کام بن جائیں گے۔ اس طرح ایک وقت آئے گا کہ ہم مسیح میں پوری طرح سے رنگ جائیں گے، بالکل ویسے ہی بن جائیں گے۔ اور کاش کہ کوئی ہمارے تعلق سے بھی یہ کہے کہ اس بھائی میں مجھے ان کا یسوع نظر آتا ہے۔ بے شک کردار سے یسوع نظر آئے۔ تو یہ جلال خدا کے نام کو، میرے پاس ایک دفعہ ایک پوزیسو شخص آیا، تو مجھ سے ایک سینئر پاسٹر آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو کہا جی اس کے لیے دعا کریں۔ تو جب انہوں نے دعا کی تو اس شخص نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، تو دعا کرنے کے بعد جب آمین کہا تو وہ ڈر رہا تھا، شخص ڈر رہا تھا اور کہتا ہے کہ میں نے آپ کے مسیح کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو اس سینئر پاسٹر نے کہا جی ٹھیک ہے، مسیح یسوع ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ ہی جائیں گے۔ تو میں نے کہا جی میرا ہاتھ تو چھوڑے، مسیح آپ کے ساتھ ہے۔ کہتا ہے نہیں میں نے مسیح کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ مسیح کہاں ہے تو کہتے ہیں مسیح کا میں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، تو میں مسیح کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو پھر اس بات پر خداوند کا فضل ہے، شکر گزاری جو ہے وہ جاری ہوئی، اور پھر اس کو میں نے سمجھایا کہ بھائی میں تو مسیح یسوع کے قدموں کی خاک ہوں۔ بے شک اگر وہ تمہیں مل گئے تو تم نے سمجھو سارا جہاں پا لیا۔ آپ میرا ہاتھ چھوڑو، اور اس کو پھر مسیح کی ذات کے تعلق سے بتایا اور اس نے مسیح یسوع کو قبول کیا۔ آمین۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں ایک اور چیز کرسمس جو تقاضا کرتا ہے، جو پہلے ہم نے کہا کہ یسوع مسیح اس لیے آئے تاکہ عدن میں جو خدا سے دوری ہو چکی تھی، رشتوں میں بگاڑ آ چکا تھا، ان کو بحال کیا جائے۔ تو ان کی پیدائش کے موقع پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھر جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، لیکن خدا نے مداخلت کی کہ یہ توڑنے والا نہیں آیا، یہ جوڑنے والا آیا ہے۔ مقدس یوسف جو کہ مقدسہ مریم کو چھوڑنا چاہتے تھے، خدا نے مداخلت کی ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ گھروں کو توڑنے کے لیے نہیں آ رہا بلکہ جوڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو المسیح نے رشتوں کی بحالی کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب پر جو ہے یہ جو ورٹیکل حصہ ہے وہ خدا کی انسان کے ساتھ جو ہے وہ بحالی، اور ہاریزنٹل جو ہے یہ انسان کے ساتھ جو ہے رشتے کی بحالی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو نہ صرف خدا کے ساتھ تعلق کی بحالی ہے بلکہ خاندان کے ساتھ تعلق کی بحالی ہے۔ ایک شخص مجھے یاد آ گیا، جب وہ گراسینیوں کے علاقے میں یسوع مسیح ایک بدرو گرفتہ کے پاس جاتا ہے، تو جس میں ایک بڑی تعداد میں بدروہیں تھیں اور آس پاس کے سارے علاقوں میں اس کی دہشت تھی۔ جب وہ ریلیز ہوا تو اس کے دل کی خواہش اس نے ظاہر کی کہ وہ یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ تم اپنے گھر واپس جاؤ۔ وہ خاندان کو بحال کرنے کے لیے آئے۔ بے شک کرسمس یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو پہچانیں۔ بے شک نہ صرف میں دعویٰ کروں کہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں، اس کے بیٹے سے پیار کرتا ہوں، اور اپنے بھائی کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھتا ہوں، نفرت رکھتا اپنی بہن سے میں ناراض ہوں، اپنے پڑوسیوں سے میں بالکل محبت نہیں کرتا، تکبر سے بھرا ہوا ہوں کہ میں جو ہوں میں ہی ہوں۔ کرسمس یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم مسیح کو ریپرزینٹ کریں، بے شک جس نے
उन दुश्मनों को जो कह रहे थे कि इसको सलीब दो, जिनकी वजह से वो ज़दोकोब हुआ, सलीब पर मारा गया, लेकिन उनको कहता है कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर। क्रिसमस ये तकाजा करता है कि मुआफ़ी का रूह हमारे अंदर हो, मोहब्बत जो है वो नज़र आए और हम इस रोशनी को जाहिर करने वाले बने और लोग कह उठे कि वाकई खुदा इनके साथ है। आमीन आमीन। अजीज़ नाज़रीन, खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि आज हमने खुदा के खादम के वसीला से क्रिसमस के तकाज़े पर बात की है। और क्रिसमस का तकाज़ा ये है कि हम अपने आप को तारीकी के कामों से अलग करके रोशनी के काम जो आफताब सदाकत के काम है उनको अपनाएं। आज की सुबह मैं आप सबके सामने ये अपील रखना चाहता हूँ कि आप जब अपने काम के लिए जाते हैं, जिस मकसद के लिए भी घर से निकलते हैं, अपने आप को इस बात में कायम रखें कि हमने रोशनी के काम करने हैं, तारीकी के कामों को तर्क करें। खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने की सबसे बड़ी वजह और ज़रूरत ही ये थी कि इंसान हमेशा की ज़िंदगी पाए, बरकत पाए और खुदा के हुजूर मकबूल ठहरे। सो आए सब अपने सर खुदावंद के हुजूर झुकाएं और खुदावंद के हुजूर हम दुआ मांगे। मेहरबान और अजीम जलाली आसमानी बाप, आपकी पाक बारगाह में शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खादम के लिए, जिसके वसीला से खुदावंद आज हमारी ज़िंदगियों में तेरे कलाम की ये बरकत आई है कि हम इस क्रिसमस के मौका पर, इस सीज़न के अंदर हम अपनी ज़िंदगियों को आपके मुकद्दस कलाम के मुताबिक ढालें। और पाक खुदा हमें तौफीक बख्श कि हमारी ज़िंदगियों से, हमारे गुफ्तार से, हमारे बोल चाल से, हमारे हर एक काम से ए पाक खुदा तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। मैं अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए खुदा पाक खुदा आज सुबह तेरी बरकत और तेरी सलामती मांगता हूँ। हर एक काम में तो अपने लोगों की रहनुमाई फरमा और बड़ी बरकत अता फरमा। ये सब कुछ आपके पाक बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का यहीं पे इख्तिताम होता है। एक नई सुबह में हम इसी तरह कलाम मुकद्दस की बरकतों से भरे हुए प्रोग्राम आफताब सदाकत के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।